मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। जब मैं अपने मुल्क के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखता हूँ, हमारे मुल्क में पिछले 15-20 साल से एक ही बहस है। निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, किस किस्म की जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान का आइन क्या होना चाहिए। यानी हमारे मुल्क के अंदर जो डिबेट होती है उसमें हम इस बात के ऊपर, जो हमारी नेशनल डिबेट है, इस बात पे गौर ही नहीं करते कि खाने को है नहीं, रहने को जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो डिबेट है, इसका जवाब एक ही वीडियो में दे देते हैं और इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुल्कों ने किस तरह तरक्की की, नेशंस किस तरह तरक्की करती हैं। जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं, ये जो अथॉरिटेरियन डिक्टेट और डेमोक्रेसीज़ होती हैं, और ये जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं, इसके बावजूद मुल्क कैसे तरक्की करते हैं, मुल्कों के अंदर कैसा निज़ाम होता है। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की एक प्रेस्टीजियस तरीन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की क्या दुनिया की एक प्रेस्टीजियस तरीन यूनिवर्सिटी है, जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स वहाँ पे दाखिला लेते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है उनसे। सवाल कुछ इस तरह का होता है कि जो अमेरिका का सदर है, क्या वो डिक्टेटर होता है जब वो इलेक्ट हो जाता है, या वो जमहूरी इक़दार के ऊपर काम करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट चूँकि नए बच्चे होते हैं तो वो ये जवाब देते हैं कि नहीं, अमेरिका का सदर तो जमहूरियत के ज़रिए आता है, तो वो जमहूरी इक़दार के ऊपर काम करता है। मगर जब उनसे काउंटर ये सवाल किया जाता है, काउंटर क्वेश्चन किया जाता है कि अमेरिका का जो सदर होता है वो 90 दिन के लिए किसी भी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे के किसी भी किस्म का कानून पास कर सकता है, किसी भी किस्म की चीज़ को कानून बना सकता है, और अगर वो कोई जुर्म कर दे तो उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता। तो ये ताकत जो है, ये तो डिक्टेटर्स के पास होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस सवाल को, इस बात को सुन के खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इसका इंतहाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इंतहाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जवाब है। दुनिया के अंदर जब ये निज़ाम बनाया गया जमहूरियत का, तो उसमें जब जो लीडर्स थे, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उनके लीडर्स को इलेक्ट करने का तरीका ज़रूर जमहूरी था, मगर वही कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं लीडर्स को ताकत जो है वो डिक्टेटर्स की देता था। पाकिस्तान के अंदर हम इस सवाल के जवाब में इंतहाई ज़्यादा अभी तक कॉम्प्लिकेट हुए में, इंतहाई ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे मुल्क के अंदर। और मैं आपको आसान तरीके से, आसान मिसालें दे के, 3 छोटी छोटी मिसालें दे के आपको समझाता हूँ कि दुनिया के अंदर जिस तरह से मुल्कों ने तरक्की की, किस तरीके से तरक्की की, किन मुल्कों ने, किन कौमों ने किस तरह से तरक्की की। सबसे पहली मिसाल जी, एक छोटा सा मुल्क है एशिया के अंदर। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा जो है वो वेस्ट की तरफ देखते हैं, यानी हमारी जो खोपड़ी है, हमारी जो गर्दन है, वो हमेशा मगरिब की तरफ मुड़ती है कि जी मगरिब में क्या हो रहा है। मगर मैं आपको ईस्ट के अंदर जो वो मुल्क हैं जिन्होंने पिछले 50 साल के अंदर इंतहाई ज़्यादा तरक्की की, जिनके लोगों ने इंतहाई ज़्यादा तरक्की की, उनकी मिसालें दे के समझाता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर होना क्या चाहिए। देखिए, सिंगापुर की मिसाल ले लेते हैं। एक छोटा सा जजीरा है, एक छोटा सा मुल्क है, बल्कि मले पेनिनसुला के अंदर। उस मुल्क के अंदर ली कुआन यू ने 1959 से 1990 तक हुकूमत की। जब ली कुआन यू 1990 में हुकूमत छोड़ के गए, तो एक छोटा सा मुल्क जिसकी तकरीबन 30-35 लाख आबादी है, $38 बिलियन उसकी जीडीपी हो गई थी। उस मुल्क ने अपने ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तरक्की की। एजुकेशन के अंदर सिंगापुर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है। सिंगापुर की आबादी जो है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मले लोग भी रहते हैं वहाँ पे, चाइनीज़ लोग भी रहते हैं, इंडियन निज़ाद भी, यानी हमारी शक्लों के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं। वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का नंबर 1 है। वहाँ पे वैसे है ही कुछ नहीं, कोई मादनियात नहीं है, ज़मीन के अंदर से कोई तेल सोना वगैरह नहीं निकलता। मगर सिंगापुर ने इंतहाई ज़्यादा तरक्की की ली कुआन यू की हुकूमत के दौरान। उसके बाद मैं आपसे जिक्र करता हूँ मलेशिया का। महातिर मोहम्मद, जिन्होंने 1981 से 2008 तक हुकूमत की, मलेशिया की जो जीडीपी थी 1981 में, वो 27 अरब 27 बिलियन डॉलर्स थी। 2003 में जब महातिर मोहम्मद साहब छोड़ के गए, 120 अरब डॉलर की जीडीपी थी मलेशिया की। आज अगर आप कोलालमपुर के शहर में जाएं तो न्यूयॉर्क, लंदन की तरह का एक तरक्की याफ्ता शहर आपको नज़र आता है। साउथ कोरिया की मिसाल ले लें। ये जो टेलीफोन जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ये टेलीफोन ज़्यादातर चांस है कि किसी साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया होगा। जो गाड़ियाँ आप लेने की ख्वाहिश करते हैं इस वक्त 2024 में, साउथ कोरियन कंपनीज जो हैं, ज़्यादातर चांस ये कि किसी साउथ कोरियन कंपनी ने वो गाड़ी बनाई होगी। पाकिस्तान में जो ये गाड़ियाँ किया और हुंडई वगैरह चल रही हैं। पाक चन ही जो 1962 से 1979 तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, ये उनके दौर में उसने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया। मैं ये 3 मिसालें आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकली इन तीनों का तर्ज हुकूमत देखें, निज़ाम हुकूमत देखें, तो ये तीनों जो हैं ये डेमोक्रेसी के अलमबरदार नहीं थे, बल्कि अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी थी इन तीनों मुल्कों के अंदर। ये तीनों जो अफराद जिनका मैंने नाम लिया है, ये इंतहाई सख्त तरीन हाकिम थे अपने मुल्कों के, मगर इनके दौरों में
ان کے ملکوں نے، ان کی قوموں نے انتہائی زیادہ ترقی کی. آج جو ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس ہے اس میں پہلے 20 نمبر میں شاید نمبر 1 جو ہے وہ نمبر 1 سنگاپور آتا ہے، ساؤتھ کوریا بھی پہلے 10 کے اندر ہے، اور پہلے 20 کے اندر ملیشیا کا بھی ذکر آتا ہے. تائیوان ایک اور بہت اچھی مثال ہے. چائنا کی ایک بہت بڑی مثال ہے جہاں وہ جو 1 پارٹی اسٹیٹ ہے مگر جس کی قوم نے بہت زیادہ پچھلے 20 سال میں ترقی کی. UAE جہاں پہ ایک بادشاہت ہے اس نے انتہائی زیادہ ترقی کی. UAE کا بھی اگر آپ ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس دیکھیں تو UAE کا ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس بھی اس وقت دنیا کے پہلے 20 ملکوں کے اندر آتا ہے. UAE کے اندر بھی اگر ایک بادشاہت ہے تو اس کے باوجود اس ملک نے اکنامک ترقی کی، بہت زیادہ تیزی سے اپنی قوم کو آگے لے کے گئے، اس بات کے باوجود کہ وہاں پہ آزادی ظاہر رائے کے اوپر بہت زیادہ سینسرشپ ہے. 1 پارٹی اسٹیٹ ہے، یا آپ کی یا ڈکٹیٹرشپس ہیں یا اتھارٹیرین ڈیموکریسیز ہیں یا آپ وہاں پہ بادشاہتے ہیں. تو پھر ایکچولی آنسر کیا ہے؟ دنیا کے اندر عزت کا معیار کیا یہ ہے کہ ملکوں کے اندر جمہوریت ہو، یا دنیا کے اندر عزت کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کی جیب میں پیسے ہوں، لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں، اچھی گاڑی چلائیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی تعلیم حاصل کریں؟ اور اس سوال کا جواب جو ہے ہم آج تک 77 سال تک پاکستان میں دینے میں ناکام رہ گئے. اچھا جی، اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس ہے یہ میں بار بار اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں. پاکستان میں ویسے جو لوگ ہیں نا ان کو اس انڈیکس کے بارے میں نا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. وہ اس لیے پتہ ہے کہ اب پچھلے کئی سالوں سے آخری 5 نمبروں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ پاکستانیوں کو اپنے ملک میں نہیں چاہتا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپس ہیں یا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا نظام گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی سمپل ایک وجہ ہے کہ ہماری جیبوں میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں کام نہیں ہے، ہم اپنے ملک سے فرار ہو کے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. دنیا میں جو نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 5 پہ جو ملک آتے ہیں وہ ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ سخت ترین ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہیں یا جہاں پہ سخت حکومتیں ہیں، مگر ان کے لوگ اپنے ملکوں کے اندر خوش ہیں. جن حالات میں ان کی حکومتیں چلا رہی ہیں وہ خوش ہیں. اگر آپ جمہوریت کا حساب لگا لیں، جن ملکوں میں جمہوریت ہے یعنی ساؤتھ افریقہ، فلپینز، کینیا، سری لنکا وغیرہ، آپ ان کے جن ملکوں کے اندر ٹرو ڈیموکریسی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، وہاں پہ بھی دیکھ لیں تو ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس میں ان کا نمبر کوئی زیادہ اوپر نہیں ہے. اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے لوگوں کے پاس، ان نیشنز کے پاس مال پانی نہیں ہے، جیب میں کوئی پیسے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی واحد طریقہ ہے ملکوں کی عزت بڑھانے کا، ملکوں کی پریسٹیج بڑھانے کا، اور وہ یہ ہے کہ ملکوں کے اندر ترقی ہو. ملکوں کے اندر نظام حکومت کیا ہے اس سے ویسے کسی کو فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے اندر ویسے یہ 2-3 نعرے جو ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں. ایک پہلا نعرہ میں یہ لگا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، بڑا اچھا نعرہ تھا جی، دینی چاہیے جی ووٹ کو عزت. دوسرا ایک آج کل جو نعرہ آج کل بڑا پاپولر ہے وہ حقیقی آزادی کا نعرہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنگاپور اور ساؤتھ کوریا میں اور ملیشیا کے لوگوں نے، ان کے لیڈروں نے کس قسم کے نعرے لگائے. سنگاپور کے لیڈر نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو نہ دو، ووٹر کو ضرور عزت دو. ووٹر کی عزت یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے، بجلی کے بل کے لیے ادھار نہ مانگنا پڑے، گھر میں رہنے کی جگہ ہو، اپنے باپ دادا کے گھر میں نہ رہ رہا ہو 12 بچوں کے ساتھ. حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی سے لاہور جو ہے وہ رکشے پہ سوار ہو کے چلے جائیں. حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب میں جو پاسپورٹ ہو، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، جس مرضی جہاز میں بیٹھ کے جس مرضی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ امیگریشن والا آپ کو اچھی طرح سے بلائے، آپ کی جیب میں 2 پیسے ہوں، آپ چھٹی ملا کے آئیں، وہاں ملک کو دیکھیں، سیر و سیاحت کریں، اور وہاں پہ جا کے نوکری کی تلاش میں یا برتن دھونے کے چکر میں نہ جائیں یا ٹیکسی چلانے کے چکر میں نہ جائیں. یہ ہے آج کے دور میں حقیقی آزادی. ہمارے ملک کے اندر ہمارا ایک فینٹیسی ہے ہماری ڈیموکریسی کے ساتھ. جمہوریت ضرور ہونی چاہیے، مگر یہ جو فینٹیسی ہے ڈیموکریسی ورسز ڈیولپمنٹ کی، اس فینٹیسی سے پاکستان کبھی بھی باہر نہیں آیا. انفیکٹ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا، ان کو بھی ایک کلونیل ہینگ اوور تھا. ان کے ذہن میں تھا کہ جی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، برطانیہ جیسی جمہوریت. اس بات کو وہ سمجھ نہیں سکے، ہم آج تک نہیں سمجھ سکے کہ پچھلے 50 سال میں لوگوں نے، ان ملکوں نے اپنے حالات کو دیکھا، اپنی ریسورسز کو دیکھا، اپنے لوگوں کی سمجھ بوجھ کو دیکھا، اپنے لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں سے ترقی کی، اپنے نظام اپنے مرضی سے بنائے، اپنے حساب سے بنائے. کسی نے ویسٹرن فارم آف گورنمنٹ کو کاپی کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی وہ بالکل ہی فارغ ہو گئے. ہمارے یہاں جو پرابلم رہا وہ یہ رہا کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر آئے گا، جمہوریت آ جائے گی، جی سب ٹھیک ہو جائے گا، نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، گیس کے گیزر چلنا شروع ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر بہترین ہو جائے گا، کاروبار جو ہے وہ زبردست چلنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑی جو ہمارا پرابلم رہا
وہ یہ بھی رہا کہ جی قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے. جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر، اس زمانے کے حالات اور تھے، اس زمانے کی اقدار اور تھے، اس زمانے کی سوچ اور تھی. آج کے زمانے کی سوچ ڈیجیٹل اکانومی کے اندر سمپلی یہ ہے کہ آپ ٹریول کتنا کر سکتے ہیں، آپ کتنے ملکوں میں جا کے دنیا دیکھ سکتے ہیں، آپ تعلیم کتنی حاصل کر سکتے ہیں، آپ ترقی کتنی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا. اگر آپ سنگاپور کے ماڈل کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں، کوئی ڈاکیومنٹری اٹھا لیں گوگل پہ بیٹھ کے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پہ اب آج بھی ایک سنگل پارٹی اسٹیٹ ہے. چائنا کا جو آج سے 1990 میں جو حالات تھے، اگر آپ آج چائنا کے حالات دیکھیں تو چائنیز لوگ جو ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے اسپینڈرز ہیں، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے سب سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں. ون پارٹی اسٹیٹ ہے. وہاں پہ بھی اب جو جمہوریت ہے، کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے. وہاں پہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، لوگ خوشحال ہیں. چند تعداد میں ہر ملک میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ ضروری ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پروٹیسٹ کریں اور مختلف چیزیں کریں، مگر زیادہ تر دنیا کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جن کو کھانے پینے کے مسائل ہیں، جن کو اپنی فیملی کے مسئلے ہیں. تو ہمیں شاید یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ماڈل یہ ہے کہ جس طرح ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. دنیا کی سب سے طاقتور ترین ملٹری ہے ان چھوٹے ملکوں کے اندر. نارتھ کوریا کے اندر نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور ساؤتھ کوریا کے اندر نہ وہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ امریکن فورسز دیکھتی ہیں. اس کے باوجود ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. نارتھ کوریا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ملٹری کے ساتھ اور ایٹامک بام کے ساتھ، اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اپنے ٹیلی فون بانٹ رہے ہیں، اپنی گاڑیاں بیچ رہے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی بیچ رہے ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ قومیں کرتی ہیں کہ ان کا رستہ کیا ہے، کیا وہ بندوق کا رستہ ہے یا وہ قلم کا رستہ ہے. اور رستے وہی ٹھیک ہوتے ہیں جو قلم کے رستے ہوتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر ہم کسی بھی قسم کی ترقی چاہتے ہیں تو نظام حکومت پہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کی بہتری کی بات کریں، ووٹر کو عزت دینے کی بات کریں، حقیقی آزادی کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی لیڈر کا یہ نعرہ مارنا کہ ملک کے اندر حقیقی آزادی ہونی چاہیے، جبکہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 180 نمبر پہ ہے دنیا کے پاسپورٹ انڈیکس کے اوپر، یہ باتیں زیب نہیں دیتی. جب آپ پاکستان کے اندر یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں ووٹ کر کے لیڈر کو لے کر آئیں مگر کھانے کو ان کے پاس کچھ نہ ہو. ہم اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جس ملک کے اندر لیڈر یہ عام بات کرتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ ملتا ہے، تو پاکستان کے اندر ہمیں بہت غور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر نیشنل ڈیبیٹ کو ہونا کیا چاہیے، اور کیا ہماری نیشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر ہونی چاہیے یا ترقی کے اوپر ہونی چاہیے. کیا نیشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ چند 100 یا 50 لیڈروں کے اوپر ڈیلی ہمیں بات کرنی چاہیے، یا 24 کروڑ لوگ جو رول کے رہ گئے ہیں اس ملک کے اندر ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. کیا ہمیں ہر وقت ویسٹرن سٹائل آف ڈیموکریسی کی طرف سوچنا چاہیے، یا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو لیڈر آئے وہ ہمیں حقیقی جمہوریت دے نہ دے، حقیقی آزادی دے نہ دے، ہمیں ترقی دے، ہمارے ملک کے اندر خوشحالی ہو، لوگ خوشحال ہوں، لوگ ترقی کریں، اور ہمارے پاسپورٹ کی اور ہمارے نام کی کوئی عزت ہو، ہماری تعلیم کی کوئی عزت ہو، تعلیمی اداروں کی کوئی عزت ہو. آج آپ انڈیکس میں اٹھا کے دیکھ لیں کتنے پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں جو ورلڈ ٹاپ رینکنگ کے اندر آتے ہیں. دیکھیے یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ سوچ اور سمجھ کے چلتے رہیں جی اسی ٹرین کی بتی کے پیچھے، انہی لیڈروں کے پیچھے جن لوگوں نے ہمیں سوائے کھوکھرے نعروں کے ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی پاکستان کے اندر یہی مسئلہ رہا کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرپشن سے آزادی چاہیے اور ترقی کچھ بھی نہیں ہوتی. جمہوریت کے اندر بھی یہی پرابلم رہا کہ نعرے بہت سارے مل جاتے ہیں، ترقی کچھ بھی نہیں ہوتی. قوم جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جاتی جا رہی ہے، جاہل سے جاہل ہوتی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ایکچول آج کا پاکستان وہ ہے جو اس کے لوگ ہیں، جو ہماری ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کے اندر ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے. نظام حکومت ہو نہ ہو پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے. نظام حکومت ہو نہ ہو پاکستان میں تعلیم ہونی چاہیے، کھانے کو چیز ہونی چاہیے، گھر ہونے چاہیے، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ایک سنگل ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے. ہم اس دنیا کے اندر ایسی قوم کیسے بن سکتے ہیں جہاں جو باقی دنیا کے لوگ ہمیں ویلکم کریں. ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار اویلیبل ہو، ہمیں اپنے ملک کے اندر سسٹمز اویلیبل ہو، تعلیم اویلیبل ہو. اس کے بغیر جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی ووٹ کو عزت دے لیں، جتنا مرضی حقیقی آزادی لے لیں، جتنا مرضی کسی بھی پارٹی کو حکومت میں لے کر آ جائیں، آخر میں جو ہے وہ پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے جب تک کہ ہمارے لوگوں کی عزت نہیں ہے، جب تک کہ پاکستان کے لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہے.
مجھے امید ہے کہ اس بات سے، اس چھوٹی سی بات سے ہم اس ڈبیٹ کو شفٹ کرنے میں اپنی آواز ڈالیں گے کہ پاکستان کے اندر بہت سیاست ہو گئی، بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن ہو گیا، بہت زیادہ آئین ہو گیا، بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی. اب اپنی ڈبیٹ کو ترقی کی طرف موو کریں، اب اپنی ڈبیٹ کو ایجوکیشن کی طرف موو کریں، اب اپنی ڈبیٹ کو مہذب ملکوں کے ٹیبل پہ داخلے کی طرف اپنی ڈبیٹ کو موو کریں. بہت شکریہ.